आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक ही गैर मुतवक्की खबर थी और वो ये खबर आई कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गैर मुतवक्का तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जोरों पर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रेलवे शेर तीर गले में कड़ा मुकाबला आज रहा। नून लीग और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। इंतखाबी अमल पर बहुत से सवालात उठ चुके हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 44% और आजाद उम्मीदवारों ने 39% नशिस्तें जीती। वो सब कुछ हुआ जिसकी तवक्के थी, लेकिन सिर्फ जिसकी तवक्के नहीं थी वो ये हुआ बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कि पंजाब के 12 अजला में तहरीक इंसाफ, जो कि पंजाब की दूसरी बड़ी सियासी जमात समझी जाती थी, जमात दूसरी तो जरूर रही लेकिन बहुत नीचे चली गई, वो दूसरा नंबर नीचे हो गया। तहरीक इंसाफ को मुतवक्का नताइज हासिल नहीं हुए और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को बासानी हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। इसमें बड़ा अंसर इस बात का भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तजुर्बाकार जमात है और एक तवील तजुर्बा है उसके पास, न सिर्फ कौमी सूबाई असम्बली इलेक्शंस का बल्कि बल्दियाती इलेक्शंस का भी। तहरीक इंसाफ के लिए ये पहले बल्दियाती इलेक्शन थे, लेकिन हर तरह की तवक्के के बरअक्स तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अक्सर मकाम पर कोई मुकाबला ही नहीं किया और इसीलिए बासानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जीत लिया, जबकि दूसरा नंबर उन उम्मीदवारों का आया जिनके पास कोई सियासी जमात की सपोर्ट नहीं थी और आज़ाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद सबसे ज़्यादा नशिस्तें इस इलेक्शन में हासिल की हैं। पंजाब के 12 अजला की 2687 नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून ने 1104 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी 1/4 से भी कम यानी 256 नशिस्तें हासिल की। पंजाब में तहरीक इंसाफ के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों ने मुतबादिल नुमाइंदगी का खिलाफ पूरा किया और 12 अजला में 915 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 1104 के बाद आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा कामयाब हुए और उन्होंने वो 915 थे जो कि ये इलेक्शन जीते। जमहूरी इंसाफ और जमहूरियत के लिए ये बहुत अहम दिन था, इलेक्शन का दिन था, लेकिन ये बात नोट की गई कि तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान, जो कि लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर हैं, जमान टाउन में वो रिहाइश है उनकी, लेकिन वो अपना वोट कास्ट करने नहीं गए। गो के जनाब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इलेक्शन में वोट कास्ट किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़काना में अपना वोट कास्ट किया, लेकिन इस बात को देखा गया कि जनाब इमरान खान ने अपना वोट नहीं दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की वाहिद नशिस्त NA 126, जिस पर PTI के रहनुमा जनाब शफकत महमूद 2013 के इलेक्शन में कामयाब हुए थे, इस हलके की 24 यूनियन काउंसिल में से तहरीक इंसाफ 22 यूनियन काउंसिल में नाकाम हो गई, यानी कि कौमी असम्बली का वाहिद हल्का लाहौर में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है जो कि जनाब शफकत महमूद के पास है, वहां के इंतखाबात बुरी तरह से तहरीक इंसाफ हारी। ये बल्दियाती इलेक्शन NA 122 की हालिया ज़िमनी इंतखाबात में गो के मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक व तहरीक इंसाफ के अलीम खान के वोटों में सिर्फ 2500 का फर्क था, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में इस हल्के की 24 यूनियन काउंसिल में भी तहरीक इंसाफ 23 यूनियन काउंसिल में नाकाम रही, यानी कि इस हल्के में भी उसे बुरी नाकामी हुई। और इसके अलावा एक बहुत ही हैरानकुन और शायद परेशान कुन बात तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि वो हल्का जहां पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, कौमी असम्बली का कांटे का मुकाबला जिसके बारे में कहा जाता है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब से कुछ अरसे बाद ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त 154 लोधरा, वहां पर अब क्योंकि वो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, इस इलेक्शन में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो इसमें भी अब सूरत हाल ये लगती है कि बहुत आसानी से इस वक्त जो आज की सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि NA 154 की
35 یونین کاؤنسل میں تحریک انصاف صرف 6 یونین کاؤنسل میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 21 یونین کاؤنسل میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ باقی 8 سیٹ پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، یعنی 21 کے مقابلے میں 6 ہیں تحریک انصاف کے اس اہم نشست پر، جس پر کہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں جناب جہانگیر ترین، جہاں پہ الیکشن لڑنے والے ہیں۔ یقینی طور پہ ایک برا دن تھا تحریک انصاف کے لیے، نہ صرف یہ کہ اس کے وہ ضمنی انتخابات میں، پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اس پہلے مرحلے میں اس کو شکست ہوئی، اور یہ اندازے غلط ثابت ہوئے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کا کانٹے کا مقابلہ ہے، نیک اینڈ نیک وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، یہ بلدیاتی انتخابات نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی بلدیاتی انتخابات میں یہ شکست، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب چودھری سرور، جو کہ آرگنائزر ہے تحریک انصاف کے پنجاب میں۔ کیا وجہ ہے چودھری صاحب، یہ 12 اضلاع میں تو ہم کم و بیش کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا، کیوں ہو گیا یہ؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ جو آپ چونکہ جو میدان میں ہوتا ہے کھلاڑی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک تو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ہمیشہ حکومت کو اپر ہینڈ ہوتا ہے، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد جب پتہ ہو لوگوں کو کہ حکومت نہیں بدلنی، اور حکومت کے لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی گلیوں کے مسائل ہیں، نالیوں کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، صاف پانی کے مسائل ہیں، تو حکومت جو ہے وہ وعدے کرتی ہے کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو اپوزیشن کے لوگ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں اس میں حکومت پھر حکومت کے تمام ادارے، یہ جب آپ جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے بتائی بات، اس کے بعد پھر الیکشن کس لیے لڑا جا رہا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ جناب شفقت محمود نے بڑی اچھی مثال قائم کی کہ لاہور کے نتائج کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی، انہوں نے کہا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لاہور کی حد تک یہ ہو گیا ہے۔ یہ جو 12 اضلاع میں تحریک انصاف کے نتائج اتنے حوصلہ شکن آئے ہیں، آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ جی، میں بالکل پوری ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ لاہور کا بھی آرگنائزر میں ہوں، میں ساری ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ لاہور کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہیں، اس پہ مجھے بھی تشویش ہے، پارٹی کو بھی تشویش ہے، اور اس بارے میں ہم مکمل انکوائری کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ سیٹیں ہمیں لاہور میں نہیں ملی ہیں، لیکن باقی اضلاع میں جو سیٹیں میں نے ایکسپیکٹ کی تھیں اور جن کے بارے میں میں نے لیڈرشپ کو بتایا تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیے۔ اگلا مرحلہ بھی ہونے والا ہے، کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے بہتر کارکردگی ہوگی تحریک انصاف کی، یا یہ کہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے اگلے مرحلے میں؟ دیکھیں، ہر اضلاع میں کہیں پہ ہمارے جو ہیں لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ آرگنائز ہیں، تو جہاں جس ڈسٹرکٹ میں نے ایکسپیکٹیشنز کی تھی وہ سارے ٹارگٹ پورے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا شیخو پورہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، ہمارا ٹوبا ٹیکسنگ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، میاں والی ہمارا بہت مضبوط ہوگا، سرگودا ہمارا مضبوط انشاءاللہ ہوگا۔ تو جو اگلے مرحلے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں انشاءاللہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو ہم جانچ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری سرور، آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جمہوریت کا حسن ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں جیسے کہ توقع تھی، ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس مرحلے کے الیکشن بہت آسانی سے جیت گئی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ سندھ کے اندرونی حالات ہوں، سندھ کے شہری علاقے ہوں، اگر کارکردگی دیکھنی ہے ایک چکر لگا کے دیکھ لے، لیکن جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسا ہوا۔ بہترین نتائج آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس ماحول میں بہت اچھی خبر ہے۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اس کے اندر کی کہانی آپ کو سناتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ پیپلز پارٹی کے بڑے سے بڑے جانصار سے بھی اگر بند کمرے میں پوچھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 8 سال کے دور حکومت کے دوران اس کی کارکردگی کیسی رہی ہے، تو اس کے اور ہمارے خیالات میں بہت مشکل ہے کہ کوئی فرق ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں بات ہو رہی ہو، میڈیا کے ذریعے نہ ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ توقع تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی
بلدیاتی الیکشن میں بآسانی یہ الیکشن جیت جائے گی اور اسے کوئی بڑے مقابلے کا سامنا نہیں ہوگا۔ سندھ کے دیہی علاقوں کی یہ سیاسی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ابھی تک کوئی مضبوط سیاسی قوت یا سیاسی اتحاد دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں 8 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق 1484 نشستوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی 772 یعنی تقریباً 50% نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری خاص طور پر دبئی سے لڑکا رہا ہے اور اپنی زندگی میں پہلا ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا اور اس طرح سے ان کی یہ الیکٹرل پالیٹکس کے اندر پہلے ہی ایک عملی شرکت ہو گئی ہے۔ جناب آصف علی زرداری نے اپنے ایک پیغام میں جو کہ اس الیکشن ریزلٹ کے بعد آیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خاتمے کی پیشن گوئیاں اپنی موت آپ پر گئی ہیں۔ زرداری صاحب نے وجہ طور پہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے، اور جناب آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ابھی زندہ ہے، اسے عوام کی حمایت اور اعتماد حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور جمہوری نظام میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے۔ اس کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ کس حد تک اس لیول کی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری کتنے مخلص ہیں، کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں میں اور ابھی سندھ کے دوسرے علاقوں میں الیکشنز ہونے باقی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن خیال یہی غالب ہے کہ جیسے دیہی سندھ والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، سندھ کے شہری علاقے کراچی اور حیدرآباد عین ممکن یہی ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دیں گے اور اس کے بعد سیاست کا ایک نیا دور شروع ہوگا، کیونکہ 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن کے بعد شاید وہ فارمولا جو بلدیاتی قوانین کے لحاظ سے طے کیا گیا ہے پاور شیئرنگ کا، وہ شاید قابل قبول نہ ہو اور اس کے بعد ایک نئی فضا ہے جو کہ جنم لے سکتی ہے۔ لیکن اب تک کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتائج پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب شہاب اوستو۔ بہت بہت شکریہ شہاب اوستو صاحب۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے؟ پنجاب میں آپ دیکھیں الیکشن ہوئے ہیں، تحریک انصاف الیکشن ہار گئی غیر متوقع طور پہ، لیکن ہم یہاں پہ سندھ کے دیہی علاقوں میں حکومتی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، مسائل کے حل ہونے کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، مگر اتنی ہی آسانی سے پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت گئی ہے۔ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں نا ہمیں آپ۔ دیکھیں جی خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جو سندھ کی جو بلدیاتی الیکشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو پالیٹکس سے زیادہ جو وہاں کا سوشو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس وقت یہ جو 8 ڈسٹرکٹس ہے سندھ کی، اپر سندھ کی، یہاں پہ فیوڈل اور ٹرائبل انفلوئنس سب سے زیادہ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کا دوسرا کنزیکٹیو ٹینیور ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ کنٹینیوٹی ہے، لیکن کنٹینیوٹی پرفارمنس کی نہیں ہے، کنٹینیوٹی ان فیملیز کی ہے، ان پولیٹیکل فگرز کی ہے جو کئی سالوں سے جنہوں نے ان ڈسٹرکٹس میں پاور کو جو ہے کسی حد تک ڈومینیٹ پوزیشنز میں جو ہے وہ ہمیشہ انجوائے کیا ہے، بلکہ ان میں کچھ تو لوگ ایسے بھی ہیں جو مشرف کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جو الیکشنز ہوئے تھے ارباب غلام نعیم صاحب کے زمانے میں، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی صرف 2 ڈسٹرکٹس میں جیت سکی تھی، شاید جامشورو کا ایک ملک صاحب کی تھی اور میڈم فریال کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جماعت نہیں، یہ خاندان اور یہ خاندان کے سربراہ یہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں، اس لیے کہ جو وہاں پہ انہوں نے جس قسم کا جو سوشل اسٹرکچر بنا دیا ہے اس میں عام آدمی کے پاس نہ تو پولیٹیکل آپشن ہے، نہ کوئی انڈیویجول طور پہ کوئی ایسا آپشن ہے کہ کوئی مڈل کلاس کا اپنے طور پہ کھڑا ہو جائے اور وہ اس پاورفل فیملی کو چیلنج کرے جس کے پیچھے گورنمنٹ ہو، جس کے پیچھے لوکل ایڈمنسٹریشن ہو اور کئی سالوں کی ان کی لوکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر چونکہ کمپیٹیٹو پولیٹیکل کلچر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ ڈی پولیٹیسائز ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی چیلنج کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے برعکس آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں یہ بااثر خاندان غالباً یہ ہے کہ یہ بااثر خاندان جیسے آپ نے کہا کہ یہ مشرف کے دور میں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے اور پھر یہ جیت گئے، آج یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ایک المیہ ہے کہ کسی زمانے میں جب بے نظیر صاحبہ جب حیات تھیں تو یہی بڑے پاورفل فیملیز جو تھی یا بڑے لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے ٹکٹ مل جائے۔
کیونکہ بینظیر صاحبہ کا اپنا ایک انفلوئنس تھا انٹیریئر سندھ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ الیکشن جیتتی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پچھلے کئی سالوں سے جو پرفارمنس رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ان فیملیز کی ضرورت ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ان فیملیز میں خود جو پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کے اندر تضادات پیدا ہو گئے. خاص طور پہ کمبر شہداد کوٹ کا آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ چانڈیو صاحب اور مکسی صاحب جو ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت مجبور ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی وہ الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ ان کی پرفارمنس اتنی قابل تحسین نہیں رہی ہے. لوگ خاص طور پہ لوکل گورنمنٹس کے بینیفیشریز نہیں ہیں. لوگوں کو 2002 سے لے کے 2015 تک یا 2000 کم از کم 7-8 تک لوکل گورنمنٹس نے کوئی خاص انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بینیفٹ نہیں دیا. یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، سارے فیکٹس ہیں، لیکن ڈیلیور کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، سڑکوں کو بنانا، رشوتیں نہ کھانا، اسپتالوں کو، اسکولوں کو چلانا، اس میں اور ان دونوں چیزوں میں کانفلکٹ کیا ہے؟ آپ الیکشن بھی جیتے اور آپ یہ بھی کریں اور یہ کریں، اور الیکشن جیتے آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو، ہم سب مل کے کہیں کہ جی آپ ڈیزرو کرتے تھے. اس چیز میں کیا چیز مانے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بری طرح سے چینج ہوا ہے. جو نظریاتی پالیٹکس تھی، جو ٹرینڈ، آرگنائزڈ اور آئیڈیالوجیکل کارڈر تھا پیپلز پارٹی کا، وہ اب یا تو پیچھے چلا گیا ہے یا ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ مین اسٹریم سے نکال دیا گیا ہے. ان کی جگہ پہ جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں کئی سالوں سے ان کا ایک اپنا پولیٹیکل اور سوشل انفلوئنس ہے. پیپلز پارٹی اب ان کے سہارے پہ چل رہی ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو لوگ جن کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری وجہ سے جیت رہی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے ڈسپلن میں بھی نہیں آ رہے. بہت شکریہ، جب وہ بیٹھتے ہیں ان پولیٹیکل بالکل آفیسز میں. آپ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بلدیاتی انتخابات کے اس مرحلے کے بعد پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے سیاست میں شائستگی آئے. جناب نواز شریف ضرور شائستگی کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو ان سے بڑی شکایت ہے. اس کی بات کرتے ہیں ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیاستدانوں کے بیانات یقینی طور پہ کبھی بھی بہت ہی زیادہ خوش کن نہیں ہوتے، خاص طور پہ ایک دوسرے کے خلاف، لیکن بعض بار اور اکثر بار اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ یہ زبان حد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ دکھائی جا سکے، سنائی جا سکے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کو ہر صورت میں اب رکنا ہے. بلدیاتی الیکشن کے نتائج بھی آ گئے، اس سے پہلے ضمنی الیکشن تھا، بہت کانٹے کا مقابلہ تھا، اور یہ تمام صورتحال جو سب سے زیادہ پنجاب میں دیکھنے میں آتی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دیکھنے میں آتی ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی صورت سے یہ صورتحال بہتر ہو اور یہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے چوٹی کے رہنما ایک دوسرے کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکے جو کہ مشعل راہ بن سکے یا ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکے. اس سلسلے میں جناب نواز شریف اپنی طرف سے ضرور پیشکش کرتے ہیں، لیکن ان کی جماعت کی دوسرے رہنما لگتا یہ ہے کہ اس کے بالکل متضاد پالیسی لے کے چلتے ہیں. شاید اس سلسلے میں ایک ابتدا تھی جو جناب نواز شریف نے حالیہ دنوں میں جناب عمران خان کو اس کی پیشکش کی. کھیل کود سے نکلیں، باہر آ جائیں، اب چھوڑیں گالیاں شالیاں نہ نکالیں. بہت گالیاں نکالنی، بلکہ آپ جب بھی گالیاں نکالتے ہیں میری زبان سے یہ دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو. گالیوں کے بجائے آپ اچھی الفاظ آپ منہ سے نکالیں جو دوسروں کو بھی اچھے لگیں، مجھے بھی اچھے لگیں، آپ کو بھی اچھے لگیں. مجھے نہیں بھی اچھے لگتے پھر بھی میں دعا دیتا ہوں. تو اگر اچھے نکالیں گے الفاظ منہ سے تو میں تو جھولی اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کروں گا. جناب عمران خان صاحب سیاست میں اسی طرح سے تیز بولنگ کرتے ہیں جیسے وہ کرکٹ میں کرتے تھے، اس لیے ان سے اس قسم کی کلمات اور اس قسم کی توقعات رکھنا شاید ان کے اپنے ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے مشکل ہوگا. اسی لیے جب ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسی انداز کی تیز بولنگ کرتے ہیں جو وہ کرکٹ میں کرتے ہیں. معصوم سی شکل بنا لیتے ہیں. دیکھیں عمران خان میرے خلاف کتنی باتیں کرتا ہے، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو عمران صاحب کہتا ہوں. اور نیچے 4-5 بھونکنے والے رکھے ہوئے ہیں جو ہر قسم کی غلیظ باتیں کرتے ہیں. میاں صاحب خدا کے واسطے یہ منافقت چھوڑو. میاں صاحب آپ کو اگر درباری چننی ہے تو کم از کم کوئی عقل مند درباری چن لو. اتنے گیدڑوں کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟
क्यों छुपते हो उनके पीछे? क्यों ये बेवकूफ अहमक लोगों के पीछे छुपते हो? ये 2% के लोग जो तुम्हारे जूते पॉलिश करते हैं। आपकी अंदाज जनाब प्राइम मिनिस्टर का, आपकी पेशकश, आपकी ख्वाहिश वो ज़रूर सही है, वो यकीनन उसमें इखलास भी होगा, लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और जो उनकी शिकायत है उसमें भी बहुत वजन है, बहुत ज़्यादा वजन है। आपकी जमात गैर मुल्की चंदे से चलती है, ये रिकॉर्ड है सारा, ये रिकॉर्ड देखिए, ये वो सारा रिकॉर्ड है जिसमें उन तमाम ज्यूश फर्म्स के नाम मौजूद हैं, उन तमाम गैर मुल्की हिंदू फर्म्स के नाम मौजूद हैं, अफराद के नाम मौजूद हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और अमेरिका के सरकारी महकमों में इमरान खान साहब का एडमिशन मौजूद है कि ये पैसे मैंने वसूल किए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इमरान खान चोर है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का गद्दार है, पाकिस्तान के दुश्मनों का आलाकार है। इस पूरे माहौल में कुछ हो न हो, जनाब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इस पूरे माहौल को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी उन पर ही आयद होती है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे और उसके बाद आज की हमारी सबसे बड़ी खबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइड स्टोरी आपको देंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।